परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने बिल्कुल इंडिया का जो मनहूस चेहरा था उसे बुरी तरह से एक्सपोज किया है पूरी दुनिया के सामने। अगर ये जंग शुरू होती है कि कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, उससे बातें आगे चली गई हैं। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आज तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान और इंडिया की, एक जो सोशल मीडिया के ऊपर एक वॉर जो चल रही है, अनफॉर्चुनेटली कौन किसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रहा है, और ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। उसी को सामने लाते हुए, उसी को रखते हुए, उसी के पेश रफ्त हमारे जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार और DGISP अहमद शरीफ, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल रात को कल की बात है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने रखी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये कि इस मामले जो अभी चल रहा है, इस मामले को सामने रखते हुए क्या पाकिस्तान कुलभूषण का केस जो है वो भी ओपन कर सकता है, और क्या इंडिया को वो इस बात का जवाब दे सकता है उसके थ्रू, ये भी हम बात करेंगे। और ये कि अभी जो है रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि सऊदी अरब की तरफ से भी कुछ ना कुछ पैगाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो बाकी ममालिक जो हैं वो इसके अंदर क्या अपना किरदार अदा कर रहे होंगे, इस पर भी हम आज बात करेंगे। और ये सब बातें करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट राजा खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। यू आर वेलकम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक तो जो अभी कल कॉन्फ्रेंस हुई इसहाक़ डार साहब की और अहमद शरीफ साहब DGISP की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसके अंदर बड़ी डिटेल्ड जो अभी तक डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो अभी तक अपडेट है अबाउट दिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मलिया, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक दिन पहले ना DGISP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अकेले थी, भी की थी, बिल्कुल अकेले की थी, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और आप देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, अगर आपने देखी हो तो उसमें बड़े कंक्रीट सॉलिड प्रूफ्स उन्होंने पेश किए, कोई सब्सटेंस था उनकी गुफ्तगू में, और जो भी उनका इल्ज़ाम था इंडिया पे उसे सब्सटेंशिएट करता था। जो उसकी वीडियोस थी, ऑडियोज थी, यानी सबूत साथ थे। बिल्कुल ऐसे नहीं था कि आप फॉल्स किस्म के एलिगेशन, बाल्ड किस्म के एलिगेशन लगा दें और आपके पास सबूत ना हो, और बाद में आप उसको कवर भी ना कर सकें। कवर भी ना कर सकें, जिस तरह इंडिया ने किया। आप देखिए कि 10 मिनट के अंदर FIR हो गई, 30 मिनट का डिस्टेंस था। ये कैसे हुई? आपने लोग कैसे आइडेंटिफाई कर लिए, कौन लोग थे? और अभी तक आप उसके बारे में किसी तरह का कोई सबूत पूरी दुनिया को नहीं दे सके, और उसकी बुनियाद पे आगे आपने यानी उन इल्ज़ामात को बिल्कुल मन दुरुस्त तस्लीम करते हुए आपने पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश की है। आपने बॉर्डर पे LOC पे एक टेंशन क्रिएट कर दी, और साथ आपने ये कर दिया कि यूनिलेटरली आपने इंडस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, जो कर भी नहीं सकते, जो वो कर नहीं सकते थे लीगली, जो उनके डोमेन में या उसका मैंडेट उन्हें हासिल नहीं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में कि यूनिलेटरी नीदर पाकिस्तान नॉर इंडिया कैन सस्पेंड द ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर, ठीक है। तो उसके लिए भी दोनों पार्टीज़ को, इंडिया और पाकिस्तान को, एक मसवदा तैयार करना होगा। अगर उस इंडस ट्रीटी से वो बाहर आना चाहें, उससे दस्तबरदार होना चाहें, उससे एग्जिट करना चाहें, तो एक मसवदा साइन करेंगे और फिर वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, जो इसका गारंटर था, जिसने मेडिएशन की, जिसकी मौजूदगी में ये तैयार हुआ था। तो फिर जाके तो आप उससे निकल सकते हैं, लेकिन बाय द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता, अदरवाइज हो नहीं सकता। यानी ये तो आप यूनिलेटरली किसी भी ट्रीटी को सस्पेंड नहीं कर सकते, उससे बैकआउट नहीं कर सकते, उससे बीट्रे नहीं कर सकते। बिल्कुल, फिर तो आपके किसी मायदे की आलमी सतह पे कोई हैसियत नहीं रह जाती। तो मैं समझता हूँ कि जो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने बिल्कुल इंडिया का चेहरा सामने, जो मनहूस चेहरा था, जो झूठा और मुनाफिकाना उनका तर्ज अमल था, वो पूरी दुनिया के, और जालमाना, सफाकाना, मुजरमाना ज़हनियत, उसे बुरी तरह से एक्सपोज किया है पूरी दुनिया के सामने। और कल फिर जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट थी वो भी उसका हिस्सा बनी। उसमें जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक़ डार साहब, जो इज़ आल्सो होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ फॉरेन मिनिस्टर एज वेल, तो वो भी साथ बैठे। तो उन्होंने दोनों, जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है और हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है, तो वो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। मैं एक जगह, आई एम सॉरी टू कट यू, कल मैं सुन रही थी एक जगह पे लिखा हुआ था कि कल की जो कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर कुछ इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी बैठे हुए थे, एंड दैट्स व्हाई इट वाज
مطلب ریلیٹڈ ٹو دی ڈیٹیلز اینڈ آل وہ سارا؟ جی جی، انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ موجود تھا، پاکستانی میڈیا کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، اسی لیے وہ پریس کانفرنس یعنی 75 یا 80% تھا نا انگلش میں بھی تھی، بالکل، انگلش میں، تاکہ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل بھی تھی، وہ بڑی ڈیٹیل بھی تھی، اور پھر ایک دفعہ نا وہ ثبوت سامنے لے کے آنا چاہتے، بالکل۔ اب یہ ہے کہ اسے انڈیا کنٹروورٹ کرے، اسے ڈینائی کرے، اسے ریبٹ کرے، لیکن ثبوت کے ساتھ، وہ ایسا نہیں کر رہا۔ وہ نسل کشی کس کی کرتا ہے؟ وہاں پہ جو ہمارے کشمیری ہیں، جو ہمارے مسلمان ہیں، انہیں وہاں پہ ٹارگٹ بنا لیتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کے گھر گرانا شروع کر دیے، ان کے گھر جلانا شروع کر دیے، انہیں شہید کرنا شروع کر دیا۔ وہاں جو ایٹراسٹیز ہیں تو اس کی انتہا پہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ظلم کی ایک داستان اس نے شروع کر رکھی ہے، رقم کی ہے، میں سمجھتا ہوں 1947 سے جو آج تک وہ مظالم جاری ہیں وہاں کے محکوم کشمیریوں پہ۔ تو کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس نے ایک بار پھر اس قوم یہ بتایا، پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایک نڈر قوم ہے، ایک غیور قوم ہے، ایک بہادر، جری اور خوددار قوم ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینکوں کے آگے بم باندھ کے لیٹنے والے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ اگر وہ ٹکر لے گا تو پھر وہی 1965 والی صورتحال سامنے آئے گی کہ آپ نے کس قوم کو للکارا ہے۔ یہ یہاں کا ہر پیرو جوان وہ ترانہ الاپتا ہوا نظر آئے گا اور گاتا ہوا نظر آئے گا، اور انڈیا کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی چھیڑخانی کرے۔ اور کل کی اس پریس کانفرنس کے بعد جو اتنی ڈیٹیلڈ اور مطلب اس طرح سے تھی، آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کا کچھ سٹانس ہوگا یا انڈیا کو واقعی مطلب تھوڑا وہ پیچھے ہٹتا دکھائی دے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے، جس طرح کل ہمارے وزیر خارجہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ کنونشنل وار نہیں ہوگی، اس سے باتیں آگے چلی گئی ہیں۔ یہ توپوں اور ٹینکس کی جنگ نہیں ہے، یہ بمبارمنٹ کی جنگ نہیں ہے، اس سے آگے چلا گیا معاملہ، چونکہ دونوں ایٹامک پاورز ہیں۔ تو اس کے انتہائی ہولناک نتائج برآمد ہوں گے اس برے صغیر کے لیے، سب کانٹیننٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کی تباہ کاریوں ظاہر وہ صدیوں پہ پھر محیط ہوتی ہیں۔ اس کا تصور کرنا بھی بہت ہی خوفناک، بھیانک اور ڈراؤنا خواب ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی قوتیں ہیں انہیں بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور کچھ تھوڑا بہت لیا بھی ہے، جیسے جی وہ لے رہے ہیں، اس میں سعودی عرب بھی، چائنا بھی، امریکہ بھی، یہ قوتیں کچھ حد تک ترکی وغیرہ وہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں کہ ایسا کوئی ایڈونچرزم اگر انڈیا کرے گا تو پاکستان خاموشی سے نہیں بیٹھے گا۔ بالکل بالکل، پاکستان اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ اور پاکستان کے ساتھ بہت سے ممالک مطلب اس کا ساتھ بھی دے ہی رہے ہیں، نو میٹر واٹ وہ جو بھی چل رہا ہے سچویشن۔ دیکھیں نا، اخلاقی طور پہ برتری پاکستان کو حاصل ہے کہ آپ نے ایک الزام لگایا، ہاں، اور اس کو پروف بھی نہیں کر پا رہے ہو۔ پھر اب پروف اس سے پہلے بھی جو انسیڈنٹس ہوئے تو آپ الزامات لگاتے رہے، آپ ثابت نہیں کر پائے۔ پاکستان اگر آپ پہ الزام لگاتا ہے، جعفر ایکسپریس کا الزام لگایا یا کوئی اور باقی الزامات لگائے، تو آپ کے حاضر سروس آرمی کے آفیسرز پکڑے گئے، ٹھیک ہے۔ کلبھوشن یادیو وہ جیل میں ہے، پاکستانی جیل میں ہے۔ میں وہی پوچھنے لگی تھی دوسرا اس سے ریلیٹ کر کے کہ یہ لوگ بھول گئے ہیں یہ کہ وہ بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ ابھی جو انہوں نے الزام لگایا اور ثابت کیا کہ یہ ان کی آرمی کا میجر ہے، اب دیکھیں جو ان کی ایجنسی ہے ایجنسی تو چلیں اس طرح کی حرکات وغیرہ کرتی ہے، جو آپ کی آرم فورس ہے، جو ملٹری ہے، وہ براہ راست انوالو ہے سرحدوں پہ۔ جس طرح سے یعنی جو ایجنٹس ہیں انہیں خرید کے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جس طرح افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، جس طرح بلوچستان میں اور پاکستان کے مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنے ایجنٹس داخل کر رکھے ہیں تخریبی کارروائیوں کے لیے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ عذر من شمس ہیں، یہ بالکل عیاں ہیں، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، یہ ہر باشعور آدمی کو اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا اس طرح سے کر رہا ہے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ پاکستان اور باقی کنٹریز، انڈیا کے اپنے اندر بھی اگر دیکھیں تو ان کے بھی بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ اٹس اے فالس فلیگ آپریشن، مطلب یہ کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ انڈیا نے کیا کیا وہاں پہ؟ سکھوں کے ساتھ کیا ہاں بالکل، تامل ناڈو میں کیا ہوا، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ گجرات میں کیا ہوا، کشمیر کے اندر آج تک وہ کیا کرتا آ رہا ہے، کس طرح کے مظالم ہیں، کس طرح کے جو اس نے وہاں پہ نہیں ڈھائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل اگر وہ دیرپا حل چاہتا ہے انڈیا، تو یا عالمی طاقتیں یا UN سیکورٹی کونسل، تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا جو قضیہ ہے، جو کور ایشو ہے، اس کا حل کیا جائے۔
چونکہ اور وہ جو یو این کی ریزولوشنس ہیں ان کے مطابق، یعنی 1948 جنوری سے لے کے آنورڈز ان کی ریزولوشنس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ، کشمیر کے مقدر کا فیصلہ وہاں کے رہنے والے، وہاں کے بسنے والوں کی آزادانہ مرضی سے ہوگا. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یعنی پلیبیسٹ کا انہیں حق دیا جائے، رائے شماری کا حق دیں. اگر انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں کوئی اعتراض نہیں، پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں تو انڈیا کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کی مرضی آپ ان کو کچل کے، ان کی نسل کشی کر کے، ان کے گھروں کو جلا کے، ان کی عزتیں تار تار کر کے، آپ خوف و ہراس پھیلا کے، تو 47 سے لے کے آج تک 78 سالوں میں آپ اس تحریک کو نہیں دبا سکے. اور یہی کیا ہے انہوں نے اس وقت تک، اب تک یہی کرتے آ رہے ہیں، آج تک یہی کرتے آ پھر رہے بھی ہیں نہیں دبا سکے، اور نہیں دب سکا. وہ ایشو وہیں پہ زندہ ہے اور کشمیریوں نے، ان کی تیسری چوتھی نسل نے وہ سٹرگل جاری رکھے ہوئے ہے. بالکل. ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سید علی گیلانی جنہوں نے 28 سال جیل میں کاٹی، تو آخر دم تک وہ یہ گنگناتے ہوئے پائے گئے بستر مرگ پہ بھی کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو آپ اس نعرے سے جان نہیں چھڑا سکتے. زبردستی والی بات ہے، بس زبردستی آپ لوگوں کو کب تک دبائیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. وہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے اس طرح سے، یعنی انڈیا کے اندر ایک نہیں، خود مختاری کی، انڈیپینڈنس کی کئی طریقے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک ہے اس سے انہیں جلا مل رہی ہے. اس کی اپنی، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہماری ریاست انٹیکٹ رہے، تو کشمیریوں کا چونکہ ایک ایڈمیٹڈ رائٹ ہے، یو این نے کہا ہوا ہے، تو وہ اس کے ذریعے انہیں حق کے خود ارادیت کا وہ دے، تو ادروائز انڈیا ایک نہیں کئی ریاستوں میں بٹے گا اور تقسیم ہوگا. ابھی ہم کلبھوشن کی بات کر رہے تھے نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس جو بھی ابھی چل رہا ہے، اس دوران جو بھی معاملات چل رہے ہیں، جو بھی انڈیا کی طرف سے الزامات پاکستان پہ لگائے جا رہے ہیں، اس کا اگر ہم لوگ جواب دینا چاہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کلبھوشن کیس جو ہے وہ اس میں کچھ جواب کے طور پہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کلبھوشن کا تو اب ایکسیکیوشن ہی رہ گئی، چونکہ اس کی جو سزا ہے وہ فائنلٹی اٹینڈ کر چکی تھی، ٹھیک ہو گیا. یہ بیچ میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اس تک کونسل کی رسائی ہونی چاہیے، فلاں فلاں ہونا چاہیے. پاکستان نے جتنے بھی فیئر ٹرائل کا جو پروسیس ہے اسے پھر ایز پر دی ڈائریکشنز اور ایز پر دی آبزرویشن آف دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اسے پورا کیا. دو کہ کلبھوشن نے وہ جو کونسل کی ایکسیس تھی وہ اسے اویل نہیں کیا، لیکن پاکستان نے اپنی حد تک، اور جو یہ ملٹری ٹرائل تھا اس کا، اسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی ایڈمٹ کیا، اس کی ٹرانسپیرنسی کو، اس کی فیئرنیس کو اور فیئر ٹرائل کو. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کسی شاید مناسب وقت کے انتظار میں ہے، تو اس کی اب ایکسیکیوشن ہی رہتی ہے. تو ایکسیکیوشن ظاہر ہے اسے بس وہ موت کی سزا ہو جائے گی، تو ایکسیکیوٹ ہو جائے گی جو کورٹ نے اسے سزا دے رکھی ہے. لیٹ سی کہ ظاہر ہے یہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. obviously مے بی دے آر ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم، جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہو بھی سکتا ہے. دوسری طرف اگر ہم باقی ممالک کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اور بھارت کے ساتھ جو ہے وہ وزیر خارجہ ہیں جو امریکہ کے، ان کے ساتھ ان کی بھی وہ ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور سعودی عرب بھی جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ ایکشن لے رہا ہے اس بات پہ، اور ان کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ پیغام آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کو پریشر ہے، انڈیا مطلب انڈیا از ان پریشر بیکاز آف دا کنٹریز، باقی کنٹریز کی وجہ سے، یا پھر کیا؟ دیکھیے نا، انڈیا تو مظلوم بننا چاہ رہا تھا لیکن انڈیا نہیں بن پایا. انڈیا کو ہمدردیاں حاصل نہیں ہو سکیں، یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے ساتھ نہیں ہے، باقی ممالک نے اس کا ساتھ نہیں دیا. انڈیا کو یہ چیز پریشرائز کرے گی، آپ کو لگتا ہے کر رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی بات تو پھر بھی نہیں آ رہے پریشرائز. دیکھیے وہ ابھی تو ایک اعصاب کی جنگ ہے، وہ لڑ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں زیادہ عرصے تک وہ یہ پریشر سسٹین نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ انہیں فائنانشل لاس بھی ہو رہا ہے. جو ان کے طیارے ہیں، جو ان کے جہاز ہیں، انہیں ظاہر ہے ان کی ڈائریکشن چینج ہو گئی، وہ پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال نہیں کر سکتے. وہ لاکھوں ڈالرز کا وہ نقصان ہو رہا ہے الگ سے، پھر ٹائم کی ویسٹیج ہے، فیول کے معاملات، یہ ساری چیزیں. تو کتنے عرصے تک، اور انڈیا کے پاس اس طرح کا کوئی وہ طریقہ کار نہیں کہ دریاؤں کو روک دے. دیکھیں نا، شرارت انہوں نے ایک طرف سے تو کہا جی کہ ہم اسے یونیلیٹرلی سسپینڈ کرتے ہیں، اس ٹریٹی کو کر بھی نہیں سکتے، کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس. بھائی آپ دیکھیں نا،
اور دوسرے تیسرے دن انہوں نے درہ جھیلم میں پانی چھوڑ دیا, وہ ایک ریلا چھوڑ دیا. تو اس طرح سے انڈیا کرتا آیا ہے پہلے بھی کہ جب چاہے کہ پاکستان کو جو یعنی سیلاب کی نظر کر دے, جب چاہے پانی روک لے, اس طرح کا اس نے پہلے بھی کی. پہلے بھی جو ڈیمز بنائے ہیں انڈیا نے وہ بھی خلاف قانون ہیں اور ٹریٹی کی اسپرٹ کے خلاف ہیں, چونکہ جو ڈیمز بنائے گا اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ واٹر سٹوریج کے لیے نہیں بلکہ صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے. ان کے سپل ویز ہوں گے, پانی آگے رواں رہے گا. لیکن انڈیا نے اس کی وائلیشن کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے اپنے لیے مسائل پیدا کر دیے اور پاکستان بالکل فرملی اپنے سٹینڈ پہ کھڑا ہے. سچ ہے پاکستان کے پاس اور سچ کو آنچ نہیں. اور پاکستان جو بھی بات کر رہا ہے وہ پروف کے ساتھ کر رہا ہے, وہ ان کی طرح الزام تراشیاں نہیں کر رہا. اور جیسے ہم نے دیکھا ابھی جو کانفرنسز ہو رہی ہیں ان میں سب پروفس ہی دکھائے جا رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کی اپنے جو لوپ ہولز ہیں وہ بھی ہم ہی کھول کے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. خیر انہوں نے غلطیاں بھی کافی کی ہوئی ہیں, وہ بھی ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہو گیا, دیکھتے ہیں اب ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. راج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.